ग्रुप एजुकेशनल चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास मैट्रिक हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। पिछले लेक्चर को आइए थोड़ा सा उसका रिव्यू देती हूँ आपको। पिछले लेक्चर में हमने आइडियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी। द वर्ड आइडियोलॉजी इज़ composed of two words, idea or logy. It's a French word in origin. फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है और दो अल्फाज आइडिया और लॉजी से मिलकर बना है। बच्चों, सबसे पहले आइडियोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था फ्रेंच फ़िलासफ़र काउंट डेस्ट्यू डी ट्रेसी ने 18th सेंचुरी में। और आइडियोलॉजी का मतलब होता है ज़िंदगी और सकाफ़त के बारे में एक मुनज़्ज़म और बाकायदा तसव्वुर का नाम आइडियोलॉजी है। और आइडियोलॉजी जो है आला और मौसर ज़हनों का इख्तिरा भी हो सकता है, उनकी सोच भी हो सकती है। ऐसे इन्फ्लुएंसिव माइंड्स जो इंसान के ज़हनों पे असरअंदाज होते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट देते हैं वो हम तस्लीम कर लेते हैं। ये डार्विन भी हो सकता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ भी हो सकता है, जैसे हमारा दीन इस्लाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुंचा। उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पढ़े थे। इस्लामी आइडियोलॉजी के मिंबा माखिज़ वो है होली कुरान, सबसे पहली बेस है हमारी आइडियोलॉजी की। उसके बाद है सुन्नत रसूल का मतलब है द वे टू फॉलो, और वो तरीक़ा जिस पे अमल किया जाए। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने कुरान की तमाम तालीमात को अपने अमल और अपनी ज़बान के ज़रिए उसकी वजाहत की, इसलिए सुन्नत रसूल भी बहुत अहम सोर्स ऑफ आइडियोलॉजी है इस्लाम की। उसके बाद हमारा है तीसरा ट्रेडिशंस एंड कल्चरल वैल्यूज़। वो ट्रेडिशन एंड कल्चरल वैल्यूज़ जो कि अगेंस्ट ना हो इस्लामी टीचिंग्स के, यानी इस्लामी तालीमात के मुनाफी ना हो, वो ऐसी ट्रेडिशंस और कल्चरल वैल्यूज़ हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में मौजूद हैं जो इस्लामी तालीमात के मुनाफी ना हो, वो भी इस्लामी आइडियोलॉजी की सोर्सेस कहलाएंगी। तो आइए हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बच्चों, हम अपने इस आज के लेक्चर में कंटेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी यानी नज़रिए के अराकीन पढ़ेंगे। उसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हमारा सेक्शन ए जो इम्तिहान के हवाले से आता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी है। बच्चों, इसमें कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं बनता, ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसलिए हम सेक्शन ए और सेक्शन बी ही डिस्कस करेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। तो आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कंटेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी। Ideology is a binding force to unite the people of a state. It is a source of struggle for the achievement of driven objectives. Following are the main contents of ideology. बच्चों, आइडियोलॉजी क्या है? ये जोड़े रखने की ताकत है, लोगों को मुत्तहिद करने के लिए, किसी भी मुल्क के अवाम को मुत्तहिद करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स का काम करती है आइडियोलॉजी। देखें, जैसे पाकिस्तान की एक अपनी आइडियोलॉजी है। पाकिस्तान के चारों सूबों में मुख्तलिफ़ कौमें रहती हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी कौमी आइडियोलॉजी कि वी आर मुस्लिम्स, तो इसने हमें एक जगह यूनाइट कर दिया है, हमें मुत्तहिद कर दिया है।
It is a source of struggle for achieving divine objectives. اپنے الہامی مقاصد کو پانے کے لیے جد و جہد پر ابھارتی ہے. دیکھیں جیسے ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اگر دنیا میں نیک عمل کریں گے تو آخرت میں جنت ہماری منتظر ہے. ہمیں جنت میں جانے کے لیے دنیا میں نیکیاں کرنی ہیں. تو یہ آئیڈیالوجی، یہ ہماری سوچ ہمیں دنیا میں نیکی کے کام کرنے پہ، جد و جہد کرنے پہ ابھارتی ہے کہ ہمارے وہ مقاصد حاصل ہو سکیں کہ ہم جنت میں جا سکیں. اب فالوئنگ آر دا مین کانٹینٹس آف آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی کے جو مین اراکین ہیں وہ کون کون سے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. Common religion. It means religion is a binding force for the nations in the world. بچوں، ریلیجن، مذہب جو ہے یہ ایک بائنڈنگ فورس ہے، ایک جوڑے رکھنے کی طاقت ہے پوری دنیا کی قوموں کو. نیشن ان the world are distinctive on the basis of their religion. بچوں، تمام اقوام مخصوص ہیں اپنے مذہب کے حوالے سے، اپنے مذہب کی بنیاد پر. جیسے مسلمان اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کو ماننے والے ایک مخصوص قوم ہے جو مسلمان کہلاتی ہے. Religion is necessary for the unity of the people. Islam is a common religion of the people of Pakistan who belong to the different races and cultures. They are united under the flag of Islam. بچوں، مذہب بہت ضروری ہے، کسی بھی قوم کے لوگوں کو جوڑے رکھنے کی طاقت ہے. اسلام پاکستان کے لوگوں کا عام مذہب ہے. ہمارے یہاں اکثریتی آبادی جو ہے، میجورٹی آف دا پیپل آف پاکستان بلانگس ٹو اسلام. ٹھیک ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں اور یہ ہمارا کامن مذہب ہے. اور حالانکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں. 4 صوبوں میں 4 مختلف نسلیں رہتی ہیں. سندھ کا رہنے والا سندھی ہے، وہ بالکل الگ رنگ، الگ زبان، الگ کلچر رکھتا ہے. پٹھان بالکل الگ نسل ہے، الگ زبان، الگ کلچر، سب کچھ رکھتے ہیں. پنجابی بالکل الگ نسل ہے، الگ زبان ہے، الگ کلچر رکھتے ہیں. لیکن جب وہ اسلام کے جھنڈے تلے آ جاتے ہیں، اس دین اسلام کی جہاں بات آ جاتی ہے تو پھر ہم سب کا ایک کامن ریلیجن ہوتا ہے اسلام. اور پھر ہماری جو کلچر ہے وہ بھی کامن ہو جاتا ہے، ایک اسلامک کلچر، ایک پاکستانی کلچر. Common culture. It means generally the people sharing a common culture follow the similar way of life. بچوں، جو لوگ ایک کلچر رکھتے ہیں، ایک تہذیب کے ماننے والے ہوتے ہیں، ایک ثقافت کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے زندگی گزارنے کے طریقے بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. Normally, they do not compromise on their customs and traditions. People of Pakistan have 4 different provincial cultures, languages, dresses,
and way of life, but with the combination of all four cultures, we have produced a new culture called Pakistani culture, which is called our common culture. بچوں، عام طور سے لوگ اپنے روایات، اپنی ثقافت میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. جیسے کہتے ہیں نا، نہیں بھائی ہمارے ہاں تو ایسا نہیں ہوتا، ہم نہیں مانتے اس چیز کو. ہمارے ہاں تو شادی بیاہوں میں یہ رسم بھی ہوتی ہے، وہ رسم بھی ہوتی ہے، ہم تو ایسا ہی کریں گے. لوگ کمپرومائز ہی نہیں کرتے. اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں 4 مختلف کلچرز ہیں، الگ چاروں کی زبانیں ہیں، چاروں الگ انداز کے لباس پہنتے ہیں، اور زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. لیکن ان تمام چاروں قوموں کے باہمی اشتراک سے ایک نیا کلچر وجود میں آیا ہے جسے ہم پاکستانی کلچر کہتے ہیں. اور ہمارا پاکستانی کلچر میں کیا ہے؟ ہمارا جو قومی لباس ہے وہ قمیص شلوار ہے. عورتیں سروں کو ڈھانکتی ہیں، اور مرد وہ خاندان کا سربراہ کی حیثیت ہے. ہماری کامن کلچر ہے، ہمارا پاکستانی کلچر ہے. مرد کو ہیڈ آف دا فیملی کی حیثیت حاصل ہے، یہ ہمارا اپنا کلچر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں کلچرز جو ہیں مل کر ایک کلچر بناتے ہیں جو ہمارا پاکستان کا کامن کلچر ہے. اب ہے common cause. It means a common cause united the pupils. For example, achievement of Pakistan to a common cause under the influence of ideology. Muslims of South Asia struggles day in a day out for the common cause of a separate homeland. According to Islam, it was common cause which provided energy and the strength to the Muslims to fight with the British for their liberty. بچوں، کامن کاز، مشترکہ مقصد لوگوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، متحد کرتا ہے. مثال کے طور پر ہم نے جو پاکستان حاصل کیا، یہ ہمارا ایک مشترکہ مقصد تھا. ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی ایک مشترکہ مقصد تھا کہ ہم دن رات کوشش کریں گے کہ ایک علیحدہ وطن حاصل کریں جہاں ہم اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں. یہ ایک مشترکہ سوچ تھی پورے ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کی، اور اس کے لیے انہوں نے دن رات کوشش بھی کی اور کہ ہم انگریز سے لڑیں اور ان کی غلامی سے آزادی حاصل کر لیں. اس کامن کاز کے لیے برصغیر کے مسلمانوں نے مشترکہ جد و جہد کی جو تحریک پاکستان کہلائی، اور اب ہم جو ہیں وہ
ہم پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے، اور یہ کامن کاز ہی تھا جنہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو یونائٹ کیا، اور دے اسٹرگل فار دا انڈیپینڈنس اینڈ گیٹ لبرٹی۔ اس کے بعد ہے ڈیڈیکیشن، خود کو وقف کر دینا، خود کو سپرد کر دینا۔ اٹ مینز یونٹی، یونائٹیڈ، the dedication of the people to some noble cause energizes and enriches an ideology۔ بچوں، جب انسان کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود کو وقف کر دیتا ہے، اپنی تمام جو خواہشات ہیں ان کو ختم کر کے اپنی تمام فائدوں کو، اپنے تمام مفادات کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک مقصد کے لیے خود کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، خود کو وقف کر دیتا ہے۔ ہم اپنا ذاتی فائدہ نہیں دیکھیں گے، پورا قوم کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ جب اس طرح سے انسان خود کو ڈیڈیکیٹ کر دیتا ہے، خود کو وقف کر دیتا ہے کسی بھی کامن کاز کے لیے، کسی نوبل کاز کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں ایک تحریک پیدا کرتا ہے، ہمیں انرچ اور انرجائز کرتا ہے، ہمیں طاقتور بنا دیتا ہے کسی بھی آئیڈیالوجی کو۔ ڈیڈیکیشن، جیسے برصغیر کے مسلمانوں نے خود کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا پاکستان کے حصول کے لیے۔ اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک رات میں 1,00,000 سے زیادہ لوگ شہید کیے گئے، کیونکہ وہ ڈیڈیکیٹڈ تھے فار دا کاز، فار دا اچیومنٹ آف پاکستان۔ انہوں نے اپنی تمام خواہشات، اپنے تمام فائدوں کو وقف کر دیا پاکستان کے حصول کے لیے، اور اس چیز نے بڑا ان کو تقویت دی، بڑی طاقت دی ان کو اس آئیڈیالوجی نے، اور پھر وہ بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے۔ Muslims of South Asia were highly dedicated to their common cause for the seeking freedom and establishment of a Muslim state۔ اب یہی بات جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، یہ بات یہاں ڈسکس ہو رہی ہے کہ جنوبی ایشیا کے جو مسلمان تھے وہ بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ تھے، بہت زیادہ خود کو وقف کر چکے تھے، سپرد کر چکے تھے اس کامن کاز کے لیے، اس مشترکہ مقصد کے لیے کہ ہمیں انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے اور ایک علیحدہ مسلمان ریاست قائم کرنی ہے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ بچوں، یہ ہمارے 4 کانٹینٹ آف آئیڈیالوجی تھے: کامن کاز، کامن کلچر، کامن ریلیجن اینڈ ڈیڈیکیشن۔ These are the 4 contents of ideology۔ I hope آپ لوگوں کو میرا یہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے اب ہم اس کا کام کرتے ہیں۔ سیکشن اے ہمارا ہے ملٹیپل چوائس کوشچنس کا۔ There are dash content of ideology 1, 2, 3, 4۔ What will be the answer, children? کتنے کانٹینٹ آف آئیڈیالوجی ہیں؟ آئیڈیالوجی کے کتنے اراکین ہیں؟ 1 2 3 4۔ Yes, good. There are 4 content of ideology۔ اب ہے ہمارا سیکشن بی۔
سیکشن بی ہمارا شارٹ کوشچن آنسرز پر مشتمل ہوتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے شارٹ کوشچن کیا ہے. Define our four content of ideology. Define four content of ideology. آئیڈیالوجی کے 4 ارکین کی وضاحت کیجیے. Contents of ideology. Common religion is a binding force for the nation of the world. Nation in the world is distinctive on the basis of their religion. بچوں مشترکہ مذہب ایک جوڑے رکھنے کی طاقت ہے اور یہ کسی بھی قوم کو مذہب کی بنیاد پر کوئی قوم مخصوص ہو جاتی ہے، اس کا ایک الگ شناخت ہو جاتی ہے، ایک مخصوص شناخت ہو جاتی ہے ان کی. نمبر 2 common culture. The people sharing common culture follow the similar way of life. They do not compromise on their customs and traditions. بچوں جو لوگ کامن کلچر رکھتے ہیں تو ان کا زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، جن کا کلچر ایک ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی روایات، اپنے تہذیب کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، کوئی سمجھوتا نہیں کرتے. کامن کاز. کامن کاز یونائٹس دا پیپل. کامن کاز لوگوں کو متحد کرتی ہے. ڈیڈیکیشن. دا ڈیڈیکیشن آف دا پیپل ٹو سم نوبل کاز انرجائز اینڈ انریچز این آئیڈیالوجی. کسی بھی نظریے کو تقویت اور طاقت دیتا ہے. کیا چیز؟ ڈیڈیکیشن، خود کو سپرد کر دینا، خود کو وقف کر دینا. جب لوگ اپنے تمام خواہشات کو چھوڑ کر اپنے مشترکہ مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں، اس کے حصول کے لیے، تو پھر ان کا نظریہ مضبوط ہو جاتا ہے. بچوں یہ ہمارا شارٹ کوشچن بنتا ہے. اس کا ہمارا آج کا لیکچر یہیں تک تھا. اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا.